तकरीबन लोगों को अल्लाह ने पहले से अच्छा कर दिया है, आसानियां दे दी हैं, बेहतरियां आ गई हैं, मगर जबान है कि शुक्र अदा नहीं करती है, जबान है कि नाशुक्री खत्म नहीं हो रही। और फिर लोग कहते हैं मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सारा कमाया हुआ है। अरे मैं और आप क्या चीज है? जो दिया है वो रब ने दिया है। खुदा की कसम, अल्लाह ना चाहता ना हम उल्टे भी लटक जाएं, कुछ नहीं मिल सकता। हमने देखा है बड़ी मेहनत करने वाले लोग, नहीं मिलना होता नहीं मिलता, और जब अल्लाह नसीब में लिख दे तो बंदे को पता ही नहीं होता किधर से आ रहा है। ये सब देने वाली जात रब की है। कभी जिंदगी में नाशुक्री मत करना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये माल बड़ी खतरनाक चीज है, ये इंसान को मगरूर बना देता है। माल के सबब इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। माल की वजह से बहुत सारे गुनाहों का दरवाजा खुल जाता है, यहां तक कि माल बाज़ औक़ात बुरे खात्मे का सबब भी बन जाता है। अलबत्ता ये तमाम माल की बुराइयों की जो जड़ है ना, वो जड़ पता ही क्या है? जब इंसान इस सारे माल को अपनी मिल्कियत समझ ले, जब आदमी माल को अपनी जाती मिल्कियत समझता है, खून पसीने की कमाई समझता है, तो अब गुरूर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, खुद पसंदी आना शुरू हो जाती है। मैंने किया है, नहीं जनाब, अल्लाह करे कि अच्छा ऐसे लोगों को पता है फिर माद अल्लाह ज़कात भी टैक्स लगती है। ज़कात और सदका मैंने कमाया और अल्लाह की राह में दे दूं, जब मेरा है मैंने किया मैं कैसे दे दूं? और एक वक्त आता है ज़कात देने का भी जी नहीं चाहता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से कोई भी सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ। हम जब दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे, अरे जिस्म पर लिबास भी नहीं था। रब ने हमारे माँ बाप के दिलों में रहम डाला, उन्होंने लिबास पहनाया, उन्होंने खाना खिलाया, मगर अता किसने किया? वो रब ने किया। काश हमारा ये जहन बन जाए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। मैं आपको रिसेंट मिसाल दे देता हूं ना, पुरानी बातें तो छोड़ो। तुर्किया और शाम में जो जलजला आया है, लोग कहते हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी बातें करने वाले बातें करते हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास 7 पुश्ते खाएं तो खत्म नहीं होगा। अरे भूले तुम्हारी, सेकंडों में चला जा सकता है, 40 सेकंड लगे। मैं तो मौजूद था ना, मैं 6 तारीख को जलजला आया, मैं 7 को तुर्किया पहुंचा, हमारी मौजूदगी में भी जलजले आ रहे थे। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, आलीशान बिल्डिंगे, लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों रुपए के वो फ्लैट्स होंगे। इलाका बता देता है, घर मौजूद है और लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही बिल्डिंग में जाने के लिए। हमने सारी रात रोड पे गुजारी, हमारा फैजान मदीना सामने था। इस्लामी भाइयों ने कहा अंदर कंबल भी पड़े हुए हैं, किसी ने कहा तकिया भी है, किसी ने कहा फ्रिज में सामान खाने पीने का भी। हमारे पास खाना भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। एक डबल रोटी में हमने थोड़ा थोड़ा खाया, तो किसी ने कहा जाके ले आऊं, तो किसी ने कहा नहीं अंदर मत जाना, हल्का सा भी झटका आया तो पूरी बिल्डिंग में क्रैकें गिर जाएगी। यकीन करें, अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों के सामने देखी कि करोड़ों रुपए के घर हैं, सामान है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही अपने घर में जाने की, क्योंकि हर 1-2 मिनट बाद एक बिल्डिंग गिर रही थी। थोड़ा सा जलजला आता एक और गिर जाती, थोड़ा सा आता एक और गिर जाती, क्रैक सब में पड़ चुके थे। तो 40 सेकंड के अंदर 7 पुश्तों तक खाएंगी तुम्हारी औलाद। भूल है तुम्हारी, रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है। ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन सकता है, सेहतमंद मोहताज हो सकता है। पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए, और ऐसी बेबसी की मौत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मगफिरत फरमाए जो इसमें शहीद हुए। वो आवाजें देते रहे, मैं मौजूद था, मुझे इस्लामी भाई ने कहा 32 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कई आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई जगहों से तो अंदर बिल्डिंग से वीडियोस बना बना के लोग भेज रहे थे, हम जिंदा है, में निकालो, क्योंकि वो जलजले में बिल्डिंग ऐसे क्रैक हुई थी कि उनके ऊपर नहीं गिरा मलबा, मगर रास्ता बंद हो गया। अब जब तक बिल्डिंग कटेगी नहीं, बंदा बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे अंदर, औरतें अंदर, मर्द अंदर, मगर कोई निकाल ना पाया। 2-3 दिन तक तो आवाजें देते रहे, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रही, फोन करते रहे। उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और सांसें भी खत्म हो गई। मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए। अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है।
میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں, تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5000 دے دینا,
تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5,000 مانگ رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2,500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکات دے دو، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں، اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے، ہر سال اللہ اس کی زکات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ زکات میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا، مال بڑھا تو زکات بڑھی نا۔ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اپنے دل کا علاج کر لے، یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خوش ہوا کرو۔ سچی بات یہ ہے، میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے، آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے، کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا، سجدہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہاں یہ رب کی مہربانی ہے، اور جس دن تم دینے والے، خوشی والے بن گئے نا، اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا، کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا، کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے۔ پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرے۔ تو قارون کا یہی پرابلم تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب ذرا غور کیجئے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي۔ قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، وہی والی بات، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے، میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے، ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، یہ والا علم تھا، یہ والی سوچ تھی۔ قارون نے بھی یہی کہا، میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا۔ اللہ اکبر، یہی بری سوچ تھی، یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے۔ ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا۔ ارے سبحان اللہ، علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ ہم تو بک چکے ہیں بھائی، جنت کا سودا ہوا ہے نا، اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے، ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے۔ تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔